हेलो एंड शलोम। यीशु के नाम में मैं आप सबको सलाम बोलती हूँ और आप सबकी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज खुदावंद के कलाम के सेशन में हिस्सा लिया है और आप जो है वो क्या कर रहे हैं, खुदावंद के कलाम को देखना शुरू किया है और मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ जो देखेंगे। तो अजीज़ों, आज हम जो है खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि ईमान की ताकत क्या है। ईमान से सब कुछ मुमकिन है। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ ईमान क्या है। ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। जब कोई चीज़ नहीं है उसके बारे में ये कहना और ये समझना और दिल में बिठा लेना कि वो है, वो मौजूद है, तो वो ईमान है। अजीज़ों, नए अहदनामा में से हम पढ़ेंगे लूका 18 बाब और उसकी 35 से 43 आयत तक। जब वो चलते चलते यरीहो के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज़ सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, ए यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ, और जब वो नज़दीक आया तो उसने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा, है खुदावंद, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा और तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर खुदा की हमद की। आज कितने हैं जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके हालात, आपके इर्द गिर्द के लोग, इवन आपके घर के लोग आपको चुप करा रहे हैं ताकि आप जो हैं आपकी हौसला शिकनी हो और आप आगे ना बढ़ पाएँ। कभी कभी ऐसा शैतान जो है हमारे ही इर्द गिर्द के लोगों को इस्तेमाल करता है, क्योंकि शैतान हमारे बारे में जानता है कि हम क्या करने वाले हैं और हमारे साथ क्या होने वाला है। अजीज़ों, हम देखते हैं यहाँ पर दो चीज़ें काबिल गौर हैं कि एक तो ये कि उसने पूछा कि क्या हो रहा है। दूसरी बात ये कि जब उसको चुप कराया गया तो वो अंधा जो था वो ज़ोर ज़ोर से चलाना शुरू किया। ये इंसानी फितरत है और हम देखते हैं कि भीड़ ने उसको खामोश कराना चाहा, लेकिन वो और भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ से चलाना शुरू किया ताकि उसकी आवाज़ खुदावंद यीशु मसीह के कानों तक पहुंच जाए। इसलिए उसने दुनिया की परवाह न की, उसने भीड़ की परवाह न की। आज हमारी ज़िंदगी में भी आंधियाँ, तूफ़ान जो है इंसानों की सूरत में, कभी हालात की सूरत में जो है वो हमारे सामने आएंगी, लेकिन हर सूरत में आप अपने खुदा को पुकारें और कभी उसको पुकारना बंद मत करें। दुआ करें, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हम उसे पुकारें ताकि वो हमें बर वक्त जो है हमारी शिफा का इंतज़ाम करे, हमारी बरकतों को लेकर आए। तो अजीज़ों, इस अंधे की तरह हमें भी चलाने की ज़रूरत है, अपने मुंह से कहने की ज़रूरत है। हो सकता है, बल्कि यकीनन मैं कह सकती हूँ कि उसने हो सकता है कब से सुन रखा होगा। हो सकता है उसका आज का जो दिन था वो कई साल उसके पीछे थे जिसमें उसने इंतज़ार किया, क्योंकि वो अंधा था, खुद से तो नहीं जा सकता था। और आज अचानक से हो सकता है कई लोगों से उसने कहा होगा मुझे यीशु के पास ले जाओ, क्योंकि यीशु की शोहरत तो तमाम तरफ थी और तमाम लोग जो थे जानते थे कि यीशु बीमारों को शिफा दे रहे हैं, वो मुर्दों को ज़िंदगी दे रहे हैं, उनके नाम से बदरुएं निकल रही हैं, तो बहुत सारे मौजज़ात। तो हो सकता है उसने जब सुना होगा तो उसने बड़ी दिल में ख्वाहिश की होगी और कोई उसके पास ना होगा कि जो कोई उसको यीशु के पास ले जाए। और ये भी हो सकता है कि जब वो पुकारता होगा, जब किसी से कहता होगा, तो लोग जैसे इस भीड़ ने उसको चुप कराया वो भी उसको चुप करा देते होंगे कि चुप करके बैठो, तो तुम्हें हम कहाँ लेके जाएं। तो बिल्कुल अजीज़ों, आज हम देखते हैं कि आज उसकी शिफा का दिन है और हो सकता है कि आज के दिन कई सालों का इंतज़ार उसका जैसे था आज आपका भी हो सकता है। हो सकता है आप भी अपनी शिफा के लिए, आप अपनी बरकतों के लिए खुदा यीशु मसीह से दुआ कर रहे हैं
ہیں لیکن ابھی تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے، آپ کا آنسر نہیں آیا، اور آپ کہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کہیں آپ کو بھی بھیڑ نے تو نہیں چپ کرا دیا؟ کہیں آپ کے لوگوں نے، آپ کی دوست نے، آپ کے ارد گرد کے لوگوں نے کہیں آپ کی حوصلہ شکنی تو نہیں کر دی کہ آپ کیا خدا خدا کرتے رہتے ہو، منہ بند کر کے بیٹھو، ابھی تک تو تیری زندگی میں کچھ ہوا نہیں ہے؟ عزیزو، ایسا ہوتا ہے جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جب ہم زندہ خدا کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، دنیا ہمیں چپ کراتی ہے، دنیا ہمیں پیچھے کو لے کے جانا چاہتی ہے، لیکن میں عزیزو بتانا چاہتی ہوں اس اندھے کی مثال کو، اس کو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے دھتکارا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی نے ٹھوکر بھی ماری ہو یا کسی طریقے سے، لکھا تو نہیں ہے لیکن کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے اس کو چپ کرانے کے لیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے شافی کو پکارنا بند نہ کیا بلکہ پہلے سے زیادہ زور زور سے پکارنا شروع کیا تاکہ اس کی آواز جو ہے خداوند یسوع مسیح کی کانوں تک پہنچ جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے بھی کھڑے ہو کر اور مڑ کر کہا، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ عزیزو، کیا آپ کی دعائیں اتنی، آپ اس قدر اس طریقے سے دعا کر رہے ہیں تاکہ آپ کی آواز جو ہے خداوند یسوع مسیح کے کانوں تک پہنچے؟ کیا یا پھر آپ شروع تو دعا کی لیکن جیسے ہی مقصد پورا نہیں ہوا تو کہیں آپ نے جو ہے بیچ میں ہی چھوڑ دیا؟ اگر ایسا ہے تو عزیزو، آپ اس اندھے بھائی کی مثال لیں جس نے اپنے ایمان سے اور اپنے چلانے سے، اپنے ایمان سے جو ہے اس نے شفا پائی، کیونکہ وہ بہت زیادہ، اس نے اپنی آواز کو بند نہیں کیا، دبایا نہیں۔ بے شک بہت سارے لوگ اس کو چپ کرانے والے تھے۔ ہو سکتا ہے آج شیطان آپ کو یسوع کے پاس آنے سے روک رہا ہو اور آپ کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہو کہ تم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور لوگ تانے بھی دے رہے ہوں کہ تم تو خدا کو بہت پیار کرتے ہو لیکن ابھی تک بیمار ہو۔ ایسی بھی صورت ہوتی ہے عزیزو، ہماری آزمائش بھی ہوتی ہے، یہ کبھی نہ مت بھولے جیسے ایوب نبی کی آزمائش ہوئی تھی۔ تو عزیزو، لوگ تو باتیں کرتے ہیں، اور کبھی بھی آپ اپنے نیک مقصد کو پانے کے لیے اپنے آپ کو مت روکیں۔ جس طرح میں نوح نبی کی جو، حضرت نوح کی جو ہے وہ مثال دے سکتی ہوں، جب خداوند نے اس کو وہ حکم دیا کہ آپ ایک بیڑا تیار کرو کیونکہ وہ دنیا کو تباہ کرنے جا رہا ہے، تو عزیزو اس نے ایک بہت بڑا بیڑا تو بنانا جو تھا وہ کشتی کو بنانا شروع کر دیا جیسی پیمائش خدا نے دی تھی، اور لوگ اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کر کیا رہا ہے، پورا خاندان اس میں لگا ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس خدا کے خادم نے 100 سال تک منادی کی لیکن کوئی بھی اس کی آواز سننے کو تیار نہیں تھا، اور آخر کو ان کا انجام ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا تباہ ہو گئی اور صرف نوح کا، حضرت نوح اور اس کی فیملی بچی۔ عزیزو، آج بچنا ہے تو خداوند کو پکاریں، کیونکہ شیطان اور ارد گرد کے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے تاکہ ہم خدا کو پکارنا بند کر دیں، ہم مایوس ہو جائیں، ہم نا امید ہو جائیں کہ آپ کی تو دعا ہی نہیں سنی جا رہی، آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ آپ دیکھیں، جب ایسا ہو رہا ہو تو آپ جہاں پہ آپ 2 ٹائم پریئر کرتے ہیں، آپ 4 بار کرنا شروع کر دیں، اس اندھے کی طرح جس نے تیز آواز سے خداوند کو پکارنا شروع کیا۔ عزیزو، کیا آپ کو بھی دنیا یا آپ کے حالات اسی طرح چپ کرا رہے ہیں؟ اگر ہے تو آپ اس اندھے سے بہت بڑا لیسن لے سکتے ہیں، جس نے اپنے ایمان سے اور اپنے چلانے سے شفا پائی، اور خداوند یسوع مسیح نے رک کر کہا بس اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے تو یسوع مسیح نے کہا کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں، کیونکہ خداوند نے اس کی شدت کو محسوس کیا، اس کی پکارنے کی شدت کو محسوس کیا کہ کس امان سے وہ مجھے پکار رہا ہے۔ عزیزو، کیا آپ اس امان سے پکار رہے ہیں جس طرح اس اندھے نے پکارا ہے اور خداوند کے قدموں کو روک دیا ہے تاکہ وہ اس کو جو ہے وہ پوچھے کھڑا ہو کر کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ تو عزیزو، ہمیں ایسا مانگنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا خود جو ہے وہ اپنے قدم جو ہے روکے اور آپ سے کہے بیٹا یا بیٹی بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایک اندھے سے ایک اور بہت بڑا سبق سیکھتے ہیں کہ اس خدا کے خادم نے کیا کیا کہ اس نے الٹی سیدھی چیزوں کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں تو اندھا ہوں، میرے لیے ایک بہت بڑا گھر بنا دو، میرے لیے بینک بیلنس کا انتظام کر دیں، یا کچھ نوکر چاکر
کر مجھے اس کا انتظام، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اگر وہ بیماروں کو شفا دے سکتا ہے، اگر مردے اس کے نام سے زندہ ہو سکتے ہیں، تو وہ دولت اور مال اور سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مقصد سے نہیں ہٹا ہے، بلکہ اس نے اپنے مقصد کو بیان کیا. اس نے الٹی سیدھی چیزیں مانگنا نہیں شروع کی ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے ہمارے سامنے ہمیشہ الٹی سیدھی چیزیں لے کر آتا ہے. لیکن ہم اس کے ایمان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ڈگمگایا نہیں، اپنے مقصد سے ہٹا نہیں، بلکہ اس نے اپنے اسی مقصد کی ڈیمانڈ کی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اے خداوند تو مجھے بینا کر دے، میں بینائی پانا چاہتا ہوں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کو بینائی دی اور وہ اندھا جو تھا وہ دیکھنا شروع کر دیا. اس نے آپ بھی اپنی بنیادی جو ضرورت ہے اس کو مانگے. آپ الٹی سیدھے کبھی کبھی ہم خدا سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو خدا کے پلاننگ میں نہیں ہے، اور وہ ہمارے لیے ہارمفل بھی ہو سکتی ہے عزیزو. کیونکہ خدا جس نے آپ کو مجھے بنایا ہے وہ ہماری زندگی کے بارے میں پوری پلاننگ رکھتا ہے. ہو سکتا ہے ہم وہ چیزیں مانگ رہے ہیں جس کی آپ کی زندگی میں ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ شاید آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. اس لیے آپ پازیٹیو چیزیں مانگیں اور خود جو ضرورت کے مطابق ہیں، اور اس میں خدا کی مرضی کو بھی آپ جانیں. کیا جب آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سندے نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس کے پیچھے ہو لیا، اس کا فالوور بن گیا. اس سے یہ مطلب نکالتے ہیں کہ وہ بھی خدا کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. حالات کیسے بھی ہوں خدا کو پکارنا مت بند کریں، پہلی بات. دوسرا جو ہے اپنی جو آپ کی جو دعائیں ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ خدا سن رہا ہے، اور آپ سن لیں کہ وہ آپ کی مقررے وقت پر خدا جو آپ کو جواب دینے والا ہے. کیونکہ خدا کی آنکھیں ایسی ہیں جو کبھی سوتی نہیں ہے، خدا کے کان ایسے نہیں کہ وہ سنے نہیں، وہ ہر وقت سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اس لیے وہ آپ کی ضرورتوں سے واقف ہے. وہ اس کو پتہ ہے کہ آپ کون سے حالات میں سے گزر رہے ہیں. لیکن خداوند چاہتا ہے اس اندھے کی طرح آپ اس سے پکاریں، کیونکہ منہ سے پکارنا بہت ضروری ہے. جب آپ اپنے منہ سے پکارتے ہیں تو خدا چاہتا ہے، خدا کو پسند ہے کہ وہ آپ کی آواز کو سنیں. اس لیے خدا سے مانگتے رہیں اور پھر مانگتے رہیں. لوکا 18 باب اس کی پہلی آیت میں بھی لکھا ہے، پھر اس نے ہمیں اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے. ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی عزیزوں. اور یہاں پہ میں ایک مثال ایک ایسی قاضی اور بیوہ کی دینا چاہتی ہوں. جو ایک بیوہ تھی اور ایک اس علاقے میں ایک قاضی تھا جو ایک بہت ہی کرخت قسم کا اور بد کردار کہہ لیں، یعنی کہ وہ بہت ہی غصیلا گمنڈی تھا. اور لیکن وہ بیوہ لگاتار جو تھی وہ اس کے پاس جاتی تھی، روز جاتی تھی اور اس سے ایک ہی بات کہتی تھی، میرا انصاف کر، میرا انصاف کر. وہ پہلے کچھ دیر تک تو اس کو اگنور کرتا رہا، نظر انداز کرتا رہا، کیونکہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں تھا لاتا. لیکن ایک دن اس نے زچ ہو کر کہا اس بیوہ کا مجھے انصاف کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اس نے تو میرے ناک میں دم کر دیا ہے. تو عزیزو اس بیوہ کا انصاف اس قاضی نے کیا. بے شک وہ گمنڈی تھا، کرخت تھا، وٹ ایور واز، لیکن اس سے ہم یہی سیکھتے ہیں کہ ہمیں مانگنا کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیں خدا کو ہمیشہ پکارتے رہنا چاہیے. کیونکہ ہمارا خدا ہمیں بلیس کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اپنے منہ سے مانگیں. پھر خداوند کے کلام مقدس میں سے لوکا 11 باب اس کی 9ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، پس میں تم سے کہتا ہوں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھلتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے. تو عزیزو خدا ہمارے لیے دروازے کھولنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں مل جائے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم مانگیں اور اپنی ہر برکت کو پائیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے منہ کو کھولیں اور دعا کرنا شروع کریں. کہ دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے ایک کامیابی کا، ہر مقصد کو پانے کا. اس لیے خداوند کے کلام کو کبھی بھی جو ہے پیچھے نہیں چھوڑیں اور نظر انداز مت کریں. جو خداوند نے کہا ہے وہ اس کو ضرور پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں کہ کہہ کر بھول جائے. اس کے وعدے سچے اور پکے ہیں، اور وہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے پر قادر ہے. اس لیے مانگنا مت چھوڑیں، اس ایمان سے مانگے جس ایمان سے اس اندھے خدا کے خادم نے جو ہے وہ مانگا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک یسوع کا فالوور بنا، کیونکہ اس نے یسوع کے پیچھے چلنا
شروع کر دیا اور اس کی شکر گزاری کرنا شروع کیا۔ آج اگر آپ کی مقصد پورے ہو جاتے ہیں تو آپ خدا کو کیا نظر انداز تو نہیں کر رہے؟ اگر ایسا ہے تو عزیز و ہوش میں آئیں۔ اگر خدا آپ کو برکت دیتا ہے تو وہ آپ سے برکتیں لینے کی بھی قدرت رکھتا ہے، اس لیے شکر گزاری کرنا مت چھوڑیں۔ اور اگر آپ کچھ مقصد پانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ دعا میں رہیں اور شیطان اور حالات اور لوگوں کی پرواہ مت کریں۔ جو آپ کا پازیٹیو چیزیں ہیں یا پازیٹیو کام کر رہے ہیں خدا میں ہوتے ہوئے، تو اس کو کبھی بھی نہ روکیں، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم خدا میں آگے بڑھیں، لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے دنیا کی پرواہ کیے بغیر۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ عزیزو، اگر آپ کو خدا کا کلام اچھا لگا ہے تو آپ میرے لیے پہلے تو دعا کریں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ اس طرح میں خداوند کی ہدایت سے اور اچھے جو خداوند کے کلام ہے اس کو لے کر آپ کی خدمت میں آ پاؤں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ ایونجلزم میں حصہ ڈالیں۔ اور کیسے آپ ڈال سکتے ہیں؟ آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور خداوند کی سلامتی ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہو۔ آمین۔